औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 14 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 14 है। आयत नंबर 13 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए नबी, सच्ची खबर दे दिया तुझे। कौन सी सच्ची खबर? जो अरब की तरफ से आपके इल्म को आज़माने का इम्तिहान था कि उन सवालों में से 3 सवालों में से एक सवाल का जवाब ज़िक्र करते हुए फरमाया कि ये जो ख़बर मैंने जो सवाल का जवाब मैंने तुझे सिखाया ये सच्चा है। और वो सवाल था असहाबे काफ के बारे में। और फिर डिटेल देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि कुछ नौजवान थे और हमने उनको हदायत दी और वो अपने रब पर ईमान लाए, यानी मुवहद थे, तौहीद परस्त थे और अपने लोगों के शिरक से उकता के उन्होंने हदायत की राह इख्तियार की और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने उनकी हदायत में बरकत दी। आयत नंबर 14 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू, जब वो खड़े हुए तो हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया, बांध दिया, यानी वो घबराए नहीं। कहाँ खड़े हुए, किस वक्त और कौन थे? वो 7 या 8 नौजवान, 7 जवान जो थे वो अलग जाके गार में किसी जगह इबादत करने लग गए। और जब वो इबादत करते और तौहीद लोगों को भी दावत देते तो बादशाह तक खबर पहुंची और बादशाह ने जब उनको बुलाया तो वहाँ खड़े होने का जिक्र हो रहा है कि वो बादशाह के सामने खड़े हुए और घबराए नहीं, हालांकि ज़ालिम और जाबर बादशाह था और उसके सामने हिम्मत से खड़े हो गए और कलमा हक कहा। और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि सबसे बड़ा सच कलमा हक जाबर बादशाह के सामने कहना। सो उन नौजवानों ने जाबर बादशाह के सामने ना सिर्फ कलमा हक कहा बल्कि हमेशा उस पर कारबंद रहने की बात भी की और ये भी कहा कि कुछ भी हो जाए हम इस दीन से नहीं फिरेंगे और जो हमारे बाबा व अजदाद इबादत कर रहे हैं, हमारे ख़ानदान वाले इबादत कर रहे हैं, हम उनकी इबादत नहीं करने वाले। बिलाशुबह ये बहुत बड़ा कलमा हक था। एक तरफ पूरा एक बादशाह थी, सारे लोग थे, उनका ख़ानदान था, दूसरी तरफ चंद लोग ये अकेले थे। बाज़ रवायात में ये भी है कि ये रास्ते हुए चलते हुए एक चरवाहा उनके साथ हो गया, उन्होंने ज़िक्र किया। और फिर ये कि रास्ते में चलते हुए चरवाहे का वो जो कुत्ते का जिक्र किया जाता है वो भी चरवाहे का कुत्ता था। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है, अदद दिन का 8 बताया जा रहा है। और फरमाया कि वो चल पड़े और हमने उनके दिलों को उस वक्त मजबूत किया। अगर अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों को रबत ना करता, मजबूत ना करता तो ये नामुमकिन बात थी कि ज़ालिम बादशाह के सामने और वो कलमा हक कहते और अलानिया अपने दीन का ऐलान करते और फिर दीन का ऐलान करते और उस पर कारबंद रहने का भी ऐलान करते और फिर ये कि वो इसकी तबलीग भी करेंगे। ये बहुत नामुमकिन सी बात थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला रबतना अला क़ुलूबिहिम फरमाया इस कामू, जब वो बादशाह के सामने खड़े हुए तो उन्होंने तीसरी बात उन्होंने बादशाह के सामने कही जो वो ये थी कि रब समावाती वल अर्ज़, हम अब उसको रब मानते हैं जिसने ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया। यानी हम तेरे छोटे छोटे माबूदों को नहीं मानते, कमज़ोर चीज़ों पर यकीन नहीं रखते, कमज़ोर चीज़ों पर ईमान नहीं रखते और हम अल्लाह तबारक व तआला उसको मानते हैं, उसकी इबादत करेंगे, उसको पुकारेंगे जिसने ज़मीन आसमान को तख्लीक किया और साथ तुझे भी तख्लीक किया, बादशाह को कहा। और फिर ये कि बादशाह के सामने ये कह दिया। सो बादशाह ज़ालिम था और बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको सख्त से सख्त सज़ा से गुजारा जाए। उस वक्त फिर फरमाया कि लम नदउ, चौथी बात फरमाई जो कही असहाबे काफ ने बादशाह के सामने चौथा ऐलान किया वो ये था कि लम नदउ मिन दूनिही इलाहन,
ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود، اللہ کو چھوڑ کے، زمین آسمان کو پیدا کرنے والے کو چھوڑ کے کسی معمولی کو، کسی عام کو اپنا معبود نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی کہہ دی انہوں نے بات۔ اور یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں کہتے اور اللہ کے ساتھ بھی کسی اور کو ساجی یا شریک نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی کلمہ حق انہوں نے اعلان کیا، 4 باتوں کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے سامنے فرمایا کہ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم تیرے کہنے پہ کسی اور کو، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں تو سمجھ لے، اور ہم بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بہت بڑے ظلم ہو جائے گا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو جائے گی اور بہت بڑی کمزوری کا ہم مظاہرہ کریں گے، اور ہم یہ نہیں کرنے والے، تو جتنی بھی کوشش کرے۔ اس کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہماری جان جائے گی لیکن ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنائیں گے، اور اگر تیرے کہنے پہ ہم یہ سوچنے بھی لگ گئے تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اور پھر اپنی قوم کو لعن طعن کیا انہوں نے، اور اپنی قوم کو لعن طعن کرتے ہوئے انہوں نے اصحاب کہف نے بادشاہ کے سامنے 5ویں بات یہ کہی کہ ہؤلاء قوم اتخذوا، یہ ہماری قوم ہی بیوقوف ہے، یہ ہماری قوم ہی ہے، اور یہ ہماری قوم ہی کا کارنامہ ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود کہہ رہی ہے۔ یعنی بادشاہ کے ساتھ اپنی قوم کو بھی انہوں نے مشترک کر دیا، اور کہا بادشاہ سے کہ صرف تو ہی نہیں، ہماری قوم بھی بدبخت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتی ہے، یا اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو خدا مانتی ہے، رب مانتی ہے، اللہ مانتی ہے، الہ مانتی ہے۔ ہم اپنی قوم کو بھی بدبخت کہتے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کے پاس کوئی معبود ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی قابل، کسی لائق ہیں تو ان کے لیے یہ کوئی بین دلیل لا کے دکھائیں، کوئی واضح ثبوت اور پروف لا کے دکھائیں کہ کیا ان کے معبودوں نے، واضح پروف اور دلیل، بین دلیل سے مراد یہ کہ دکھائیں جو ان کے معبودوں نے کارنامے کیے ہیں، دکھائیں کہ کہاں ان کے معبودوں نے، کب ان کے معبودوں نے ان کو پیدا کیا، دکھائیں کہ کب زندگی گزارنے کے لوازمات ان کے معبودوں نے ان کو دیے، دکھائیں کہ کب ان کے مشکلات سے نجات دی ان کے معبودوں نے ان کو، اور دکھائیں کہ کیا کچھ پیدا کیا ان کے معبودوں نے، دکھائیں کہ کب بولے ان کے معبود ان کے سامنے، دکھائیں کہ کب سنی ان نے ان کی فریاد ان کے معبودوں نے، کبھی کچھ ایک پروف، کچھ ایک ثبوت دکھا دے۔ فمن اظلم، 5ویں بات یہ ساری باتیں فرما کے 6ٹھی بات جو اصحاب کہف نے ظالم بادشاہ کے سامنے کہی وہ یہ تھی کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، کہ یہ سوچو کہ اس شخص سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا کر رہا ہے۔ گویا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ساری باتیں گنوا کے، ساری باتیں بادشاہ کے سامنے اعلان کہہ کے پھر یہ کہہ دیا کہ کون ہے اس سے زیادہ ظالم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ افترا کرتا ہے۔ انڈائریکٹ انہوں نے کہہ دیا کہ بادشاہ، اور بادشاہ کے ساتھ بادشاہ کی رعایا، اور رعایا کے ساتھ ہمارے خاندان والے سارے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا کر رہے ہیں، یہ اپنے معبودوں کی کوئی ثبوت پیش نہیں کر رہے ہیں، صرف ان کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ افترا کر رہے ہیں، اور اگر افترا کر رہے ہیں تو بادشاہ بھی ظالم ہے، بادشاہ کی رعایا بھی ظالم ہے، اور بادشاہ کی رعایا کے ساتھ ہمارے خاندان والے جو کہ بادشاہ کے مذہب پر چل رہے ہیں، کفر و شرک کے مذہب پر چل رہے ہیں، یہ بھی ظالم ہیں، اور ظلم بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور اس ظلم میں ہم شامل نہیں ہو رہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے بادشاہ کے دربار کو چھوڑا، اور بادشاہ کے دربار کو چھوڑتے ہی انہیں خطرہ لاحق ہو گیا، اور خطرہ کیا لاحق ہو گیا؟ خطرہ اپنی جان کا لاحق ہو گیا، کیونکہ گنے چنے چند افراد تھے، اور دوسری طرف بادشاہ تھا، اور بادشاہ کی افواج تھی، بادشاہ کی فورس تھی، اور پھر اوپر سے زیادتی، اور بڑی یہ تھی، زیادتی نہیں کہنی چاہیے، اوپر سے یہ بھی ایک مشکل تھی کہ بادشاہ کی رعایا، بادشاہ کی فورس
اور ان کے اپنے خاندان والے بھی بادشاہ کے مذہب پر تھے اور وہ بھی ان کو برا بھلا کہتے تھے اور ان کے مذہب کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، اور وہ بھی ان کے خاندان والے، ان کے آباء و اجداد بھی ان کو اپنے مذہب کی طرف لانا چاہ رہے تھے، بادشاہ کی مذہب کی طرف لانا چاہ رہے تھے، اور اس لیے لانا چاہ رہے تھے کہ نہ صرف یہ کہ بادشاہ کے ڈر سے ہی، بادشاہ کا ڈر تو انہیں تھا ہی تھا، اور ان کو اپنے ان نوجوانوں کی زندگی کا ڈر بھی تھا، اور پھر یہ بھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، اور اگر چند ایک نوجوان بچے ان کے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کے نیا مذہب اختیار کر رہے تھے تو یہ ان کی بھی عزت کا سوال تھا۔ سوری۔ بالکل یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ عرب کے نوجوان لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے، قریش کے اور بڑے بزرگ لوگ اپنے سرداری کے خوف سے یا ڈر سے ایمان نہیں لاتے تھے، مانتے تھے، سمجھ آتی تھی انہیں، لیکن انہیں اپنی سرداری اور اپنی ایک ساکھ جاتی ہوئی لگ رہی تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اور نوجوان جو اکا دکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، بڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بارکنا، ہم نے ان کے ایمانوں میں برکت دے دی۔ اسی طرح اہل عرب کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ایسا ہی کیا کہ ان کو برکت سے برکت دے دی، ہدن زدناہم ہدن، ان کی ہدایت میں زیادہ۔ اس کا مطلب یہ کہ ہدایت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جو کم و زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور بعض دفعہ فرمایا کہ ہدایت میں زیادتی کر دی، یعنی ان کے ایمان میں اور بڑھوتری کر دی، زیادہ کر دیا، بعض دفعہ یہ ہے کہ ان کی تعداد میں زیادہ کر دیا اور آہستہ آہستہ بڑھا۔ تو ان کی اگزامپل دیتے ہوئے عرب کی بھی بالکل ایسی ہی مثال چلی کہ کچھ جو نوجوان لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو اپنے بڑوں کے ڈر سے اعلان کہہ بھی نہیں رہے تھے، اور ان کے بڑے اپنی سرداری اور ساکھ کھونے کے ڈر سے ان کو بھی روک رہے تھے، لیکن بہرحال ہدایت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہاں انسان کے اندر کی ہدایت ہے، وہ اس کا جذبہ بڑھتا جا رہا تھا، مضبوط ہو جا رہا، ربط نہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مضبوط ہوتا جا رہا تھا، یا دوسری صورت میں عددی طور پہ بھی لوگوں میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا تھا، باوجود اتنی رکاوٹوں کو، مشکلات کے۔ اہل عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت کے ماننے والوں میں اضافہ ہو ہی رہا تھا، اور دوسری طرف ایک حالانکہ بہت بڑا مقابلہ تھا، بہت بڑے لوگ تھے، بہت سردار شامل تھے آپ کے مقابلے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لوگوں کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور کامیاب جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس دین کو کرنا چاہے وہ ہو جاتا ہے، اور دین اسلام کو کامیاب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا مقصد دنیا میں۔ میرے چینل کو دیکھیں، سمجھیں اور مجھے رائے دیں، اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔